Assalamualaikum everyone. I am Yasin Haral and on behalf of Punjab Revenue Academy, I welcome you all. आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रोफेशनल एथिक्स. इसमें हम इस तरह से चलेंगे कि ड्यूरिंग द लेक्चर या जो हमारी डिस्कशन होगी, अगर आपको कोई क्वेरी अराइज हो तो आप दरमियान में भी इनबॉक्स में या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या एंड में भी हम उसको देख लेंगे. बाकी लेट्स स्टार्ट. प्रोफेशनल एथिक्स पे जाने से पहले हम ज़रा एथिक्स को देख लेते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारे एथिक्स क्या होने चाहिए, और जो अगर हम उसको उससे पीछे एथिक्स पे चले जाएं, एथिक्स से मुराद है हमारे अखलाकी इक़दार जो कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होते हैं. अब अखलाकी इक़दार बेसिकली हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं हमारे डे टू डे एक्शन में और हमारे बिहेवियर को डिफाइन. अब जो एथिक्स हैं बेसिकली वो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे एथिक्स बेस कर रहे होते हैं. उनमें से कुछ चंद एक हमने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल से मुराद ये है कि वैसे कौन से असूल हैं जिन पे अमल पैरा हो के इंसान अपना जो करैक्टर है या बिहेवियर है उसको पॉजिटिव रख सकता है. उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी. जो सोसाइटी हम पे जो जिम्मेदारियां डालती है वो हम कैसे निभाते हैं. उसके अलावा ऑनेस्टी है, आप लोग समझते हैं इसको. इंटेग्रिटी, को बंदा कितना अपराइट है अपने कोई वो आपको ऐसी ड्यूटी या कोई ऐसा काम ना करे जो कोई उस पर कोई उंगली उठे या कोई सवाल उठे. उसके कॉन्शियस है, ज़मीर, अब कोई ऐसा काम हम खिलाफे ज़मीर के की आवाज़ के ख़िलाफ़ हम कोई काम ना करें. तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने करैक्टर का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम बेसिकली ये जो है ये आपके एथिक्स को एक पॉजिटिव वे में मोल्ड कर देता है. अच्छा, coming to the next slide, moral ethics. Ethics are basically moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. जो ethics हैं या जो हमारे अखलाकी इक़दार हैं वो basically इंसान के बिहेवियर या रवैये को डिफाइन करते हैं, या जो भी वो काम परफॉर्म कर रहा होता है, जो वो उसका एक्शन होता है उसको डिफाइन भी करते हैं और डिज़ाइन भी करते हैं. Now coming to our main topic, which is professional ethics. Professional ethics, these are basically the principles that govern the behavior of a person or group in a professional environment. ये जो behavior है किसी भी शख्स का या जो ग्रुप है किसी भी environment में, किसी professional environment में, जो हमारा कह लें हमारी जो जॉब इन्वायरमेंट है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे जो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको नजर रखते हुए हम अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं. लाइक वैल्यूज, दे प्रोवाइड रूल्स ऑफ एक्शंस टुवर्ड्स अदर पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस इन सच एन एनवायरनमेंट. अच्छा, ये वो वैल्यूज हैं या वो रूल्स हैं या असूल हैं या कानून कह लें या जो मतलब एक ज़ाब्ते हैं कि जो हमारा जो रवैया है ना सिर्फ बाकी लोगों जो हमारे इन्वायरमेंट में साथ हमारे कुलीग्स होते हैं, प्रोफेशन का हिस्सा होते हैं, या जिनके साथ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है. स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि जो जिनके जिनके मामलात हमारे से लिंक्ड हैं. जिस तरह हमारे केस में अगर हम ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिहाज से देखें तो जनरल पब्लिक जो है वो हमारा स्टेक होल्डर है कि अब उनके साथ हमारा रवैया कैसा है, हमारा अपने आपस में कुलीग्स का, एक दूसरे के साथ जो साथी हैं डिपार्टमेंट के लोग, उनका आपस में रवैया कैसा है, या बाकी जो इंस्टीट्यूशन है या बाकी जो इदारे हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिंक्ड हैं, या मतलब जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जुडिशल डिपार्टमेंट हो गया, मतलब सब डिपार्टमेंट के साथ जो भी हमारा रवैया, जो हमारा फेस है, वो ये सारा प्रोफेशनल एथिक्स के जो रूल्स हैं या वैल्यूज हैं उनकी डोमेन में ये चलते हैं. Public services are delivered by trained professionals with specialized knowledge and set of skills and moral dimensions that cover conduct of professional with knowledge with public. In this process are called professional ethics. अच्छा, जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो कोई आम बंदा नहीं डिलीवर कर रहा होता. वो किसी भी पोस्ट पे जो बंदा बैठा है उसके पास एक सेट ऑफ नॉलेज होता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड होता है, उसको ग्रूम किया जाता है.
اچھا جب اس کی ٹریننگ یا اس کو گروم کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کو سمجھایا سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایتھکس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ لوگوں کی انڈکشن ہوئی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اور ابھی آپ کی ٹریننگ چل رہی ہے ریونیو اکیڈمی میں, تو آپ کو پورا آج تو اب آپ کا جو ڈپارٹمنٹ کے جو آپ کا کام ہے سمجھنے جو ریونیو کے متعلق ریونیو لاز ہیں یا باقی جو ڈیٹیل میں چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایتھکس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کا جو اپنا انوائرمنٹ کے اندر نہ صرف آپ اپنی جو پروفیشنل آپ کی چیزیں ہیں جو کہ کور خاص طور پہ ریونیو کی چیزیں ہیں وہ, بلکہ آپ کا جو رویہ ہے وہ بھی ڈیزائن اچھے طریقے سے ہو سکے تاکہ ایک اچھا میسج آئے اوور آل جنرل پبلک میں ڈپارٹمنٹ کا. پروفیشنل ایتھکس encompass the personal and collective standards of behavior expected of professional. اچھا جو پروفیشنل ایتھکس ہیں یہ جو انسان کا انٹرنل جو ایتھکس ہوتے ہیں وہ پلس جو اس ڈپارٹمنٹ میں یا ادارے میں رہتے ہوئے جو اس کے جو ایتھیکل ایکسپیکٹیشن جو امیدیں ہوتی ہیں کہ ایتھیکلی یا اخلاقی طور پہ ایسے ماحول ایسا ہونا چاہیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا, ان دونوں چیزوں کو جب ہم جوائن کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا بیہیویئر یا ایک رویہ بناتا ہے جو بھی پروفیشنل آدمی ہوتا ہے. مطلب جو اس کے اندر کی اپنی دیکھیں ایتھکس دو قسم کے ہیں, ایک تو آپ کے انٹرنل ہیں, دوسرے کچھ ایسے کوڈ ہوتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جو ہمارے ریٹرن ہوتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے, مطلب ہم نے جس طرح ہمارا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے سچ بولنا ہے, ٹرانسپیرنٹ رہنا, رشوت نہیں لینی, کرپشن نہیں کرنی. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ کلیکٹیولی لے کے چلیں گے تو وہ ایک ایسا خوبصورت سا ایک رویہ بن جائے گا کسی بھی انسان کا, کسی آفیسر کا, کہ وہ جو پورا جو اس کی ڈپارٹمنٹ کی کیا امیج ہے اس کو بھی اس کی بہتری میں فائدہ مند ہوگا, نہ صرف فائدہ مند ہوگا امیج بنانے میں بلکہ اس انسان کو بھی فائدہ ہوگا پلس سوسائٹی کو بھی, ہمارے معاشرے میں بھی اس کے فوائد پہنچیں گے. اچھا کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ, واٹ آر سروسز. اچھا اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں اس کی سروسز کو نا ڈیفائن کرنے میں, کہ جو سروسز ہیں وہ بیسیکلی بزنس کی دو ٹرمینالوجیز ہیں بزنس اسٹڈیز کی, ایک سروسز ہیں دوسری پروڈکٹس ہیں. اچھا پروڈکٹ اور سروسز کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں, یہاں ہم لکھا ہوا ہے سروسز آر انٹینجیبل پروڈکٹس. اب انٹینجیبل کیا ہوتا ہے؟ انٹینجیبل وہ ہوتا ہے جس کو چھوا نہ جا سکے, جس کو محسوس کیا جا سکے, اور ٹینجیبل وہ ہوتا ہے جس کو ہم چھو لیتے ہیں. اب یہ اپنا موبائل سیکٹر کی ہم یہ ٹیلی کام سیکٹر کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں, آسان ہے. اس میں جو موبائل ہے یا جو سیل فون ہے ہمارا یہ ٹینجیبل ہے, اس کو ہم چھو سکتے ہیں, لیکن اس کے تھرو ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں سروس جو مل رہی ہوتی ہے, ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ اس طرح کراچی بیٹھا ہے, دوسرا لاہور بیٹھا ہے, تو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے, یہ سروس ہے, اس کو ہم چھو نہیں سکتے, اس کو انٹینجیبل ہوگا. اب جس طرح جائز ہے, یو فون ہے, زونگ ہے, یہ سارے سروس پرووائڈرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب نیچے اب جو اسی طرح جو ہماری جاب ہے یہ بھی ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے کسٹمرز کو جو کہ ہماری جنرل پبلک ہے, کہ ہم نے سروس جو کہ انٹینجیبل تھی, جس کو ہم محسوس نہیں سکے, صرف محسوس کر سکتے تھے, اس کو پھر ہم ٹینجیبل بنا دیں گے, وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ بھائی جی ہاں جی سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے ماشاء اللہ اپنے جو امیدوں پہ پورا ہوتا رہا ہے اور بڑا اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. تو وہ کیا فیکٹرز ہیں جن پہ عمل پیرا ہو تو ہم اپنی سروسز کو ٹینجیبل بنا سکتے ہیں, انٹینجیبل سے ٹینجیبل بنا سکتے ہیں, تاکہ جو سروس کا معیار ہے وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو جائے. وہ کیا ہے؟ ریلائبلٹی ہے, رسپانسونیس ہے, ایشورنس ہے, امپیتھی ہے, اور اگلا ہے ٹینجیبلز کو ایکسپریسز ویزیبلٹی. اچھا ریلائبلٹی کیا ہے؟ وہ بیسیکلی جس طرح آلریڈی یہ ٹرم سے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کتنے ریلائبل ہیں. ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جی مجھے فرد چاہیے, یا اس کا کوئی زمین کے کوئی حد براری کا ایشو ہے, یا کوئی انتقال کے معاملات ہیں. اب ہم کس حد تک اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو کس حد تک یہ فیل دینے میں یا محسوس کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اس کا جو بھی اس کی پریشانی ہے یا جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے. اگر تو ہم اس کو یہ احساس دلا دیں کہ جی ہم اس کا یہ ایشو سالو کریں گے تو ہم ریلائبل ہیں. اور اگر اس کو وہ ہمیں کام کہے, ہم کہ جی ہفتے بعد ہو جائے گا, ہفتے بعد وہ آئے تو ہم پھر نہ سنیں, پھر 2 ہفتے, مہینہ, 2, تو اس کا مطلب ہم ریلائبل نہیں ہیں.
تو وہ یہی لگے گا کہ بھائی یہ بندے تو ریلائبل ہی نہیں ہے اور یہ بندے ہمارے کام کے بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں جو بھی بندہ ہمارے پاس ہے ہمیں اس کے لیے ایک ریلائبل اینٹی بننا ہے, ایک ریلائبل سورس بنیں گے تو ہی ہماری سروس کا جو ڈلیوری ہے وہ اچھی ہوگی. دوسری ہے رسپانسونیس. اب ایک بندے سے ہم نے کمٹمنٹ کی ہے جی ہم آپ کو آج سسٹم اویلیبل نہیں ہے, اگر آن لائن ہے ریکارڈ یا اگر آپ کے پاس اپنا رجسٹر نہیں ہے کہ میں آپ کو ود ان 2 days میں آپ کو جو فرض کی ہے وہ نقل دے دوں گا. اب 2 دن بعد پھر وہ آتا ہے, آپ پھر اس کو کر دیتے ہیں, ڈیلے کر دیتے ہیں, آج نہیں کل, آج نہیں کل. مطلب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا رسپانس کا جو ہے جو پیرامیٹر ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو وہ ایک وہ بھی سروس سمجھے ڈلیوری میں ایشو آ رہا ہے. تو آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پھر آپ نے پورا اترنا ہے. کمٹمنٹ ہی وہ کریں جو آپ پوری کر سکیں, اور جتنی جلدی آپ کمٹمنٹ آپ نے پوری کریں گے اتنی سروس ایفیشینٹ ہو جائے گی. ایشورنس, ایشورنس بھی یہی ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس ہے اس کو ایشورٹی دیں کہ جی یو کیم ٹو اے رائٹ پلیس, یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا یہ ایشو سالو ہونا ہے اور آپ کو ٹائملی اس کا رسپانس ملے گا. آگے جی امپیتھی. امپیتھی از بیسیکلی ٹو پٹ یور ٹو پٹ یور فٹ ان ادر شوز. یہ ہوتا ہی ہے کہ جو دوسرے کی پین ہے اس کو سمجھنا. لیٹ سے آپ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک سائل آتا ہے وہ کسی پریشانی میں, اب اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا وہ فیل لے کے آنا, یہ امپیتھی ہے. اب بندہ کسی مسئلے میں ہے, اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے, آپ اس کی پریشانی کو سمجھ نہیں رہے, تو جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, آپ اس کو اون نہیں کریں گے, تب تک آپ اس کو پراپر یا اچھا سلوشن نہیں دے سکیں گے, یا اس کا جو بھی اس کا قبضہ اگر غلط ہوا ہے تو اس کو آپ چھڑوا نہیں سکیں گے, کیونکہ جب تک آپ فیل ہی نہیں کریں گے وہ کس پرابلم سے ہے, کس پین سے گزر رہا ہے. تو یہ ایمپیتھی ہے. آگے ہے جی ٹینجیبل. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اچھا کچھ کام ہوتے ہیں وہ, اب بندہ تو بہت سے آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے فائل آئیں گے وہ ڈھیر سارے کام لے کے آئیں گے, کچھ نہیں ہو سکتے ہوتے, وہ لا الاؤ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہوتے یا جو بھی. لیکن ضروری نہیں ہر کام کیا جا سکے, وہ کام کریں جو ہمیں لا الاؤ کرے اور جو ایتھیکلی ٹھیک ہو. لیکن کام بے شک ہو یا نہ ہو وہ تو اس کی کام کی نوعیت پہ ہے نا, ہونے والا یا نہیں ہونے والا. لیکن آپ کے رسپانس سے, آپ کے رویے سے یہ لگنا چاہیے کہ آپ نے اپنی محنت یا کوشش ضرور کی, آگے یہ ہرڈل یا آگے یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے کام نہیں ہوا. اگر یہ بھی آپ اگلے کو میسج یا امپریشن دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بھی جو آپ کا پرپز تھا وہ پورا ہو گیا. آگے دیکھیں کام کی تو نوعیت ہے, سارے کام تو ہونے کے لیے نہیں ہوتے, کچھ نہیں بھی ہوتے. تو یہ ہے طریقہ کار. آگے آ جاتے ہیں ڈومین پروفیشنلز آر ریکوائرڈ آف میکنگ ججمنٹس بیسڈ آن دیئر اسکلس ان سچویشنز دیٹ جنرل پبلک کین ناٹ ریچ. اچھا جو ڈومین پروفیشنلز, یہ ٹرم ہے, اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. ڈومین پروفیشنل یہ ہوتے ہیں جو کسی اسپیسیفک ڈائریکشن میں یا کسی اسپیسیفک ڈومین کہہ لیں یا ایک خاص جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ایک خاص جاب کسی کو ملی ہے وہ اس معاملے کو پورا بخوبی سمجھتا ہو, ایک خاص ڈائریکشن کو, ایک خاص جو بھی اس کا اس جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سارا سمجھتا ہو, اور وہ اس بندے سے بہت اچھا کام پرفارم کرے گا جو ایک لے مین ہو, ایک جو عام آدمی ہے وہ جو بالکل ہی ٹرینڈ نہیں ہے. تو ڈومین پروفیشنل وہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اس کام پہ یا اس جاب پہ بندہ لگایا جائے, جو اپوائنٹ کیا جائے, وہ اس کام کو بخوبی سمجھتا ہو. وہ پھر ایک نارمل آدمی سے, جنرل پبلک سے ایک اچھا سولوشن بھی دے گا اور جلد سولوشن دے گا اور افیکٹو سولوشن دے گا. Most professionals have internally enforced codes of practice that members of the profession must follow to prevent exploitation of the client, to preserve the integrity and reputation of the profession. اس میں 2-3 ٹرمینالوجیز ہیں, پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. کوڈز آف پریکٹس ہے, وہ ایسے کوڈز ہیں جو اچھا کچھ پروفیشنلز نے اور پروفیشنز نے ایسے ضابطے بنا لیے جو کہ اس پروفیشن کو سیف گارڈ کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں, کہ کوئی ان کو ایکسپلائٹ نہ کرے یا کوئی ان کی جو عزت نفس ہے یا ان کی ریپوٹیشن ہے اس کو خراب نہ کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح اب لائرز کی اپنی ایک یونین ہے, انجینئرس کی اپنی ایک انجینئرنگ کونسل ہے, جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کی علیحدہ سے ہے, ڈاکٹرس کی علیحدہ سے. تو ہر پروفیشن نے اپنا اپنا ایک گروپ بنایا ہوتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے یا جنرل پبلک ہے
یا جس کا وہ آپ کو دیکھیں اب اگر کوئی اس کا اگر آپ کسی کا غلط کام نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کے پھر ایکسپلائٹ یا بلیک میل یا کسی طرح سے نہ کرے، تو پھر وہ جو آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کی یونینز ہے اس طرح کر کے ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کو سیف گارڈ کرتی ہیں کہ کوئی آپ کو اس معاملے میں تنگ نہ کرے اور آپ کو ہر طرح سے کور کرے، سیف گارڈ کرے۔ اچھا، اسٹرکچرنگ پروفیشنل ایتھکس ان آرگنائزیشنل سیٹنگس۔ اچھا، some professional organizations define their ethical approach in following terms۔ اچھا، کسی بھی پروفیشنل آرگنائزیشن میں نا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم نے ایتھیکلی اس کو ساؤنڈ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ یہ 5-7 فیکٹرز ہیں، ان کو ہم اس کے وہاں کے لوگوں کے بیہیویئر کا پارٹ بنائیں۔ اگر وہ وہاں کے جو امپلائیز ہیں یا جو وہاں کے ٹیم ممبرز ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے بیہیویئر کا پارٹ بنا لیں گے، تو پھر جو ہم کہیں گے کہ وہ ڈپارٹمنٹ ایتھیکلی ایک رائٹ ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے، جس میں آنےسٹی ہے۔ ایک بندہ آنےسٹ ہوگا تو اس کا نہ صرف ایماندار ہوگا، نہ صرف اس کا فائدہ اس آرگنائزیشن کو ہے بلکہ پروفیشن کو ایز اے ہول، اور اس انڈیویجول آدمی کو بھی اس کا فائدہ ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک ریپیوٹ بن رہی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک سوسائٹی میں یا ڈپارٹمنٹ میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ فلانے کے ساتھ۔ اچھا، ٹرسٹ وردینس ہے، بندہ جو ہے وہ اعتماد کے قابل ہونا چاہیے، جو کوئی آپ کے پاس کام آئے، جو اگر کسی کے کوئی کانفیڈینشیل کوئی ڈیٹیلز ہیں تو وہ بندہ اپنے پاس رکھے، اس کو لیک نہ کرے۔ تو اب اور کوئی اگر آپ کو کام دے کے جائے تو اس کو اعتماد ہو کہ یار یہ بندہ میرا کام کرے گا، تو یہ اس فضا کو بنانے کا بھی اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ آپ کے پاس بلا جھجک آئیں کہ ہمارا کام ادھر سے ہی ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی ہے، ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ آپ کو جو آپ کے کسٹمرز ہیں یا پبلک جنرل پبلک ہے، ان کو ایشورٹی دینی ہے کہ جو بھی آپ کا کام ہے وہ ٹرانسپیرنٹ وے میں ہوگا، افیکٹو وے میں ہوگا، اور جتنا اس میں ریکوائرڈ ٹائم ہے اتنا ہی لگے گا، اس سے زیادہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کریں گے۔ اور اس کو ہم جتنا اس چیز کو اسٹیبلش کریں گے اتنا اوور آل ہماری جو ایتھیکل جو اتنا ایتھیکلی ہم ساؤنڈ ہوتے جائیں گے۔ نیکسٹ کم دی اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی احتساب، اکاؤنٹیبلٹی بیسیکلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک اس میں ہے پرسنل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سیکنڈ ون از انسٹیٹیوشنل یا ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی۔ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو پہلا احتساب ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر پرسنلی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو کرائٹیریا وہ آپ کا ٹائٹ ہے یا اچھا ہے، تو آپ پہلا قدم یا آپ کا غلط ڈائریکشن میں ہوگا تو آپ کو اندر سے ہی میسج آ جائے گا کہ آپ نے یہ غلط موو کیا ہے، آپ فوراً اس کو ریورٹ کریں گے، آپ اپنے سیدھی ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے۔ لیکن ان کیس اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی تو اسٹیبلش ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ اپنا ایکشن لیتا ہے، وہ ان پریکٹس آتی ہیں چیزیں۔ آبجیکٹیوٹی ہے، کوئی بھی کام آپ کے ملے وہ اس کو آپ نے اس کو ان ڈیپتھ چیک کر لینا ہے، وہ کس حد تک ہو سکتا ہے، اس کی کیا ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی تاکہ جو بھی آپ پھر انفارمیشن پاس کریں وہ ریلائبل ہو۔ آپ اس کو ڈیٹیل میں پہلے اپنے معاملات کو دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے تو جس حد تک اس پہ محنت ہو کر کے سروس ڈلیوری کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے پاس گراؤنڈس کلیئر ہوں کہ فلانی وجوہات کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا۔ رسپیکٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دا جاب۔ آپ نے رسپیکٹ دیکھیں، یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، رسپیکٹ دیں گے تو رسپیکٹ ملے گی، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا فیس ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی فرنٹ لائن سولجرز ہیں، تو جو ایک فضا یا انوائرمنٹ آپ کریٹ کریں گے وہی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرے گا۔ آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے، آپ اپنی تحصیل میں یا ایون جب آپ اپنے سرکلز میں ہوتے ہیں، لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ جتنا اچھی طرح سے لوگوں کو ڈیل کریں گے، لوگوں کا ایک تو ڈپارٹمنٹ پہ ٹرسٹ بڑھے گا، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور یہ ہم ایک اس رویے کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب جو اب نئی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہائر کیے جا رہے ہیں، تو وہ ایک اوور آل ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ایک نئی نئے رخ میں اور نئی سمت میں لے جائے گا۔ تو یہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آپ نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اوبیڈینس ٹو لا۔ ہماری جتنی بھی بینگ دا ممبر آف بینگ پارٹ آف بورڈ آف ریونیو،
لا کو ہمارا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ لا سے باہر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے لینڈ ریونیو لاز ہیں یا لاز آف دا اسٹیٹ ہیں، پاکستان کے جو لاز ہیں، ہم نے کوئی ایسا ایکٹ پرفارم نہیں کرنا جو لا کے باہر ہو۔ لا کے اندر اندر رہ کے جو بھی کام ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، اور جو لا سے باہر ڈومین سے جائے اس کے لیے نہ کر لینی چاہیے، اپالوجی کر لینی چاہیے۔ لائلٹی، وفاداری، یہ بہت ضروری ہے، اور وفاداری ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کسی خاص شخصیت، کسی خاص بندے، کسی خاص وجہ سے اپنی جو وفاداریاں ہیں وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا ایم صرف ڈپارٹمنٹ کی رسپیکٹ ہے، اپنی رسپیکٹ ہے، اور جو بھی سائل آئیں، جو بھی بندہ پین میں ہے، جس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس کو انصاف دلانے میں اور اس کو اس کا حق دلوانے میں، اور کسی کے ساتھ سر زیادتی نہ ایک ہو۔ منٹ ذرا سر ہولڈ کیجیے گا یار، یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس کے اوپر اینوٹیٹ کر رہے ہیں اور ڈرائنگز بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو پہلے ہی انسٹرکشن دی جا چکی ہیں کہ آپ لوگ وائٹ بورڈ یوز نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا؟ بچے ہیں آپ لوگ یار، ٹریننگ ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر لگاتار، میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں بورڈ کو، اور آپ بار بار اس کو یوز کر رہے ہیں وائٹ بورڈ کو۔ کچھ تو یار عقل کرو سر، پلیز کنٹینیو کیجیے۔ تھینک یو۔ کہتے تو لائلٹی ہماری پازیٹیو سائڈ کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی خاص بندے کے ساتھ ہم نے لائل نہیں ہونا، ہم نے اپنے پروفیشن کے ساتھ اور اپنے ساتھ لائل رہنا ہے۔ نیکسٹ کم دی کوڈ آف کنڈکٹ۔ کوڈ آف کنڈکٹ sets the values and principles that we as employees follow in our interactions with each other and with our stakeholders such as taxpayers, general public, our partners and the regulatory authorities۔ اچھا، کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اصول ہیں، وہ ویلیوز ہیں جو ایز امپلائی ہم لوگ نہ صرف اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، جو ہماری بات چیت ہوتی ہے یا میل ملاپ ہوتا ہے، بلکہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں، جن میں ہمارے جنرل پبلک ہے، جن میں ہمارے پارٹنر ڈپارٹمنٹس ہیں، اینڈ اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز، مطلب جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ہم سے لنکڈ ہے، جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے، یا جو ہمارے سائلین ہیں، جو جنرل پبلک ہے، ان کے ساتھ کن ویلیوز کو یا کن پرنسپلس کو سامنے رکھ کے ہم نے ان سے بات کرنی ہے، انٹریکشن کرنا ہے، یا جو اپنا رسپانس دینا ہے، وہ جو کچھ چند اصول ہیں، ان کو ہم کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ایٹ دا پنجاب ریونیو اکیڈمی وی ڈو پروفیس اینڈ لائک وائز انویسیج فالوئنگ کوڈز آف کنڈکٹ فار آور ٹرینرز۔ پنجاب ریونیو اکیڈمی میں اب جو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نئے انڈکٹیز ہیں، جو نئے لوگ ہماری ڈپارٹمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں، ان لوگوں میں یہ 6 خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر یہ 6 خصوصیات ہوں گی تو نہ صرف وہ ایتھیکلی ساؤنڈ ہوں گے، پراپر پروفیشنل ایتھکس کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا اتریں گے، بلکہ وہ جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور جو ایفیشنسی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی، اور ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک جو امیج ہے اس کو بھی بہتر اچھے طریقے سے کر سکیں گے، اور کل کو یہی ہماری نہ صرف ڈپارٹمنٹ بلکہ ہماری انڈیویجول لیول پہ بھی ترقی کا باعث بنے گا۔ اچھا، اس میں امپیتھی ہے، پہلے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے۔ امپیتھی یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا جو پینز ہیں یا جو درد ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ انٹیگریٹی ہے، اپ رائٹ رہنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے کردار پہ انگلی اٹھے۔ خود ہی جو ہے علامہ اقبال جو ہمارے شاعر مشرق ہیں، ان کا جو خودی کا کنسیپٹ ہے وہ یہ انٹیگریٹی سے لنکڈ ہے، اور یہ امیری غریبی نہیں دیکھتا، آپ نے اپنے آپ کو خوددار انسان ثابت کرنا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ چیزیں آپ نے انشور کرنی ہے۔ پروفیشنل ایتھکس، پروفیشنل ایتھکس کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں وہ پیرامیٹرز دیکھے ہیں، ٹرسٹورتھنس ہے، ریلائبلٹی ہے، مطلب ان سارے فیکٹرز کو اگر ہم اپنے کردار کا حصہ بنائیں تو پروفیشنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایتھیکلی ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایک اچھی چینج ہوگی جو ہم سوسائٹی کو دیں گے۔ ریلائبلٹی ہے کہ جو بھی بندہ یا سائل ہمارے پاس آئے تو وہ ہمیں ایک ریلائبل پوائنٹ سمجھے، اور وہ یہ سمجھے کہ میرا جو سلوشن ہے میری پرابلم کا وہ اسی جگہ سے، اسی ونڈو سے مجھے ملے گا، تو اس سے بھی ہمارا جو سروس کا معیار ہے وہ بہتر ہوگا۔ افیکٹونیس ہے، جو بھی کام کریں وہ صرف
دوڑ دھوپ نہیں ہونی چاہیے کہ جی بس ہم بڑا کام کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں. افیکٹو ہونا چاہیے, ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. جو کام بھی کریں اس کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچائیں. وہ آدھے راستے میں ایک کام چھوڑ دیا, دوسرا شروع کر دیا, وہ چھوڑ دیا, تیسرا شروع کر دیا, ایونچولی تو کسی کا بھی فائدہ نہ ہوا, ٹائم بھی ضائع ہوا, انرجی بھی ضائع ہوئی, ڈپارٹمنٹ کے ریسورسز بھی ضائع ہوئے. تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے تاکہ اس کا رزلٹ آئے. وہ چاہے رزلٹ پبلک کو ڈیلیورنس کی فارم میں ہو, چاہے ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول آپ کو ملا ہوا ہے تو وہ بھی ڈپارٹمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا, جی یہ ہم نے رول یا یہ ہم نے آرڈرز آئے تھے ان کی کمپلائنس ہوئی ہے, وہ انشور کیے گئے. اور پروفیشنل کمپیٹنس ہے اس کے بعد. پروفیشنل کمپیٹنس یہ ہے کہ جو آپ کی پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے, وہ ایک سیٹ لیول تک ہونی چاہیے. اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب پروفیشنلی آپ کا جو نالج ہے وہ فل ایک پیک تک ہونا چاہیے. کسی بھی بندے کے ساتھ آپ کو ڈبیٹ کرنی پڑ جائے, کسی بندے کو کوئی اس کو کسی پرابلم کا حل دینا پڑ جائے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کو سمجھا سکیں, سن سکیں اور اس کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کر سکیں. Benefits of professional ethics. This is for the benefit of both the public and those belonging to that profession. اچھا, جو یہ ایتھکس جو ہیں پروفیشنل ایتھکس, ان کا فائدہ پبلک کو بھی ہوتا ہے اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی بندے کا, یا اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کریں تو اس کا ڈپارٹمنٹ کو بھی اور ہمارے پروفیشن کو بھی فائدہ ہوگا, ہمارے پروفیشن کی بھی لوگ عزت کریں گے. Disciplinary codes allow the profession to define a standard of conduct and ensure that individual practitioners meet this standard by disciplining them from the professional body if they do not practice accordingly. ڈسپلنری کوڈز یا جو ڈسپلن کے ہمارے کوڈز ہوتے ہیں, جو ہمارا ضابطے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جو ضابطے کے اصول ہیں, وہ انسان یا جو بھی اس ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہے, جو امپلائی ہے, جو آفیسر ہے, اس کی زندگی پلس اس کا جو رویہ ہے اس کو ایک ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام کرنے کے قابل بناتا ہے. تو ان کورس کو جو بھی یہ کچھ ریٹن ہوتے ہیں, کچھ نان ریٹن ہوتے ہیں. جو ریٹن ہوتے ہیں وہ تو آبویسلی ہر ڈپارٹمنٹ کے اویلیبل ہیں. نان ریٹن ہماری روایات کی مقدار ہیں جو سینہ بسینہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے, ہماری سوسائٹی سے منتقل ہو رہی ہیں. تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز اخلاقی طور پہ اچھی ہے, کون سی چیز اخلاقی طور پہ بری ہے. تو ان ساری چیزوں کا ہمیں ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کا انجام دینا چاہیے. اور اٹ ہیلپس مینٹین پبلکس ٹرسٹ ان دا پروفیشن, انکریجنگ دا پبلک ٹو کنٹینیو سیکنگ دیئر سروسز. اچھا, ود کانفیڈنس. اچھا, جب ہم یہ سارے ان چیزوں پہ عمل درآمد شروع کر دیں گے تو نہ صرف ہماری سروس ڈلیوری اچھی ہوگی بلکہ ہماری جو جنرل پبلک ہے, جو ہمارے سائلین ہیں, جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا ہمارے پہ اعتماد بڑھ جائے گا اور وہ بلا جھجک بغیر کسی چیز کا یا کسی اور آدمی کا یا کسی سفارش کا سہارا لیتے ہوئے ہمارے تک آئیں گے اور ہمیں اپنا کام بتائیں گے اور ہم ان کا کام کر دیں گے, جس کے لیے کیونکہ ہم تو پبلک سرونٹ ہیں. دیکھیں یہ ہمارا جو رول ہے یہ ہم ایز اے پبلک سرونٹ نبھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پبلک کے ہر کام جو بھی جائز ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ہمیں ان کو فلفل کرنا ہے. Professional ethics compliance failures. اچھا, in case where professional bodies regulate their own ethics, in cases where professional bodies regulate their own ethics, there are possibilities for such bodies to become self-serving and fail to follow their own ethical code when dealing with their renegade members. This is particularly true of professions in which they have almost a complete monopoly on a particular area of knowledge. اچھا, اگر تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ایتھیکلی ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایک ایتھیکل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام یا بات کریں, لیکن کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ لیٹ سے کہ اگر کوئی وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا ایتھکس سے ہٹ کے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اب وہ انہی ڈپارٹمنٹس نے اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے سیم ڈپارٹمنٹ میں ہی, تو اپنے بندے کے ساتھ ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے, وہ پراپر پھر چیزیں پریکٹس نہیں ہوتی. جس طرح ہمارا ہمارا جسٹس سسٹم ہے, اگر عدالتیں انصاف نہ دے رہی ہوں تو پھر بندہ کہاں جائے. تو کیونکہ اب عدالتوں کا کام ہی ہے انصاف دینا, تو پھر وہاں پہ تھوڑا مونوپلی سے مراد یہ کہ پھر کیونکہ وہ سنگل اینٹی ہوتی ہے جو اس چیز کے لیے فلیگ بیرر ہوتی ہے یا جس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے,
تو وہاں پہ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ باڈیز بنی ہوں یا ڈفرینٹ قانونی پیرامیٹرز ہوں جو ان چیزوں پہ ایک کہہ لیں نظر رکھیں اور اس کو مینیج کریں, جو ہمارے ایتھیکل کمپلائنس ہے یا باقی بھی جو ہمارے کوڈز آف کانڈکٹ ہے. Professional ethics may be considered an informal top-up of the development of the land revenue administration and public perception is largely shaped by behavior of revenue officials with the public. اچھا, پروفیشنل ایتھکس جو ہے یہ اوور آل ہماری سروس ڈلیوری کے ساتھ ساتھ ایک اس میں ایڈیشنل اضافہ ہے اس کی خوبصورتی میں. اگر ہم اپنی سروس ڈلیوری اچھی کر رہے ہوں, اپنا کام پورا ٹاسک پورا کر رہے ہوں, اور اس کے ساتھ ہم ایتھیکلی بھی ہم جو پروفیشنلی جو ایتھیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہوں, تو یہ ایک ایڈیشنل اضافہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی خوبصورتی میں یا پریزنٹیشن میں. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور یہ اس کی وجہ سے جو پبلک جو ہمارے ریونیو آفیشلز ہیں یا جو ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ہمارا پبلک کی نظروں میں ہمارا ایک اچھا امیج بلڈ ہوگا. ڈسپلنری کوڈز, اچھا جس طرح جب ہم کوئی چیز پریکٹس کر رہے ہیں, اگر وہ پراپر اپنی اس کی کمپلائنس ایک پراپر وے میں نہیں ہو رہی, تو اس پہ ایک ایکٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا جسے پیڈا ایکٹ کہتے ہیں. یہ 2006 میں بنا. اس کا بیسک جو فیچر ہے وہ ہے گڈ گورننس کو انشور کرنا. اب اس کو جو اس کی ایبریویشن ہے وہ ہے پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ. اب یہ اٹ ڈیلز ود میٹرز ریلیٹڈ ٹو ایفیشنسی ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی آف سول سروینٹس آف دا پنجاب گورنمنٹ انکلوڈنگ ریونیو آفیشلس. جو بھی پنجاب گورنمنٹ کے پے رول پہ ہیں, جو بھی پنجاب گورنمنٹ کے ملازم ہیں, ان یا جو سول سروینٹس ہیں, ان سب پہ یہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے. اور اس کا بیسک پرپز ہے it aims at good governance to provide measures for improvement of efficiency, discipline and accountability of employees. Like good governance ہو جائے, لوگوں کو ایفیشینٹ بنایا جائے, ڈسپلن جہاں پہ نہیں انشور ہو رہا اس کو انشور کیا جائے, اور اگر کسی نے کوئی وائلیشن کی ہے یا کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے یا کوئی ایسی چیز کی ہے جو کہ ضابطے کے خلاف ہے, تو اس پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس سے پوچھ گچھ ہو اور اس کا احتساب ہو. اچھا, اب جو یہ ہمارا پیڈا ایکٹ ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ کن کن لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے. یہ ہر اس بندے پہ لاگو ہوتا ہے جو جس بھی گریڈ میں ہے. اگر وہ پنجاب گورنمنٹ کا امپلائی ہے تو اس پہ لاگو ہوگا. جو ہماری کارپوریشن سروسز ہیں, جو ہمارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, ان پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ریٹائر ہوئے ہوں گورنمنٹ آف پنجاب سے یا کارپوریشن سروسز سے, اور ان کی ریٹائرمنٹ 1 سال سے کم کا ڈیوریشن ہوا, if proceedings are initiated against them during their service or within 1 year of their retirement. 1 سال سے کم عرصے میں اگر ان کے اگینسٹ کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے یا نکل آئے, تو پھر ان پہ یہ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اچھا, اس کی جو کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو اس ایکٹ کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں, ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. accused means a person who is or has been against accused سے مراد ہے جو کہ امپلائی رہا ہے یا ابھی کرنٹلی ہے, اور جس کے اگینسٹ کوئی بھی کوئی کہہ لیں کوئی الزام ہے, اور جس کے اگینسٹ جو ایکشن ہے وہ انیشیٹ ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد آگی ایپلیٹ اتھارٹی. ایپلیٹ اتھارٹی مینس, آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی اب کلیئر ہے. اچھا, appellate authority means next above the competent authority to which appeal اگر کسی امپلائیز کا کوئی ایشو ہے, کوئی مسکنڈکٹ ہوا ہے, کوئی اس کے اگینسٹ کوئی چارجز فائل ہوئے ہیں, اور جو اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس نے کوئی ڈیسیژن لیا اس کے اگینسٹ, وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے, اس کے اگینسٹ اگر اپیل کرنی ہے تو وہ ایپلیٹ اتھارٹی کو کنسرنڈ آفیسر کر سکتا ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی in relation to an employee or class of employees means an appointing authority declared or notified as such by an order of the government or organization or under the rules as may be applicable to such employee or class of employees.
اپوائنٹنگ اتھارٹی نام سے ظاہر ہے کہ وہ اتھارٹی ہے جو بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ کرواتی ہے یا کرتی ہے، جس طرح ہمارے کیس میں ریونیو بورڈ ہے. اچھا، چارج means allegations framed against accused pertaining to acts of omission and commission cognizable under this act. چارج وہ allegations ہیں جو کسی بھی آفیسر کے اگینسٹ فریم کیے جائیں، irrespective کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن وہ جو allegations لگتے ہیں ان کو ہم چارج کہتے ہیں. یہاں پہ ٹرمینالوجی ایکٹس آف omission and commission، ان کو تھوڑا ڈسکس کر لیں، تھوڑی ٹیکنیکل سائز کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایکٹس آف omission سے مراد یہ ہے وہ ایکٹس جو ڈائریکٹلی آپ نے نہ پرفارم کیا ہو، لیکن اگر آپ اس میں کچھ اپنا رول پلے کرتے تو کوئی نقصان یا امپیکٹ بچایا جا سکتا تھا. لیٹ سے جس طرح اگر آپ یورپ کی ایگزامپل لے لیں، کینیڈا کی ایگزامپل لے لیں، تو وہاں برف باری بہت ہوتی ہے. اب وہاں پہ جو ایک پریکٹس یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا جب صبح آفس وغیرہ یا جانا شروع ہو تو وہ جو ان کا جو پاتھ وے ہے گھر کے باہر جو ان کا ہے، تو وہ اپنی وہ برف وغیرہ کلیئر کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ ان کی ایک سوشل رسپانسبلٹی تھی. لیٹ سے اگر ایک رات کو برف باری ہوگی اور کسی بندے نے وہاں پہ یا کسی بھی کیس میں وہ برف نہیں ہٹائی، اور اس کی زد میں کوئی بندہ گرا ہے، وہاں سے پھسلا ہے اور اس کو چوٹ آ گئی ہے، تو یہ ایکٹ آف اومیشن ہے. مطلب آپ اگر وہ کر دیتے تو یہ حادثہ بچایا جا سکتا تھا، لیکن آلدو برف آپ نے تو نہیں کی، وہ تو قدرتی عمل ہے، برف باری ہوئی اور یہ والا سینیریو. اور دوسرا جو ایکٹ آف کمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹینشنلی کوئی ایکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی وائلیشن ٹائپ ہوئی ہے. اب اس میں وہ سگنل والی بڑی پرٹیننٹ ایگزامپل ہے کہ ہم اگر ریڈ لائٹ ہوئی ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے گاڑی چلا دی ہے، آپ رکے نہیں، گرین لائٹ ہونے کا ویٹ نہیں کیا، آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ ایکٹ آف کمیشن ہے، کیونکہ آپ وہاں رک جاتے تو یہ ایکسیڈنٹ بچایا جا سکتا. تو یہ اس کا تھوڑا ڈفرینس تھا. آگے کرپشن اکارڈنگ ٹو پیڈا ایکٹ، کرپشن کی ملٹیپل ڈیفینیشنز ہیں پیڈا ایکٹ میں، ان میں سے چند یہاں لسٹڈ ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. Corruption means accepting or obtaining or offering any gratification or valuable thing directly or indirectly other than legal remuneration as a reward for doing or for bearing to do any official act. کہ آپ کوئی ویلیوبل چیز لیتے ہیں، کوئی ایسا جو آفیشیل ایکٹ سرکاری کام کرنے کے ماں سوائے یہ لیگل ریمونریشن سے مراد ہے ماں سے جو آپ کی فیس بنتی تھی، جو چارج آپ کی تنخواہ ہے جو بھی، اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پیسہ یا کوئی بھی بینیفٹ لیا ہے اپنی ذاتی تسکین کے لیے، کوئی مالیاتی فائدہ لیا ہے، تو وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گا. سیکنڈ ہے ڈس آنیسٹلی اور فراڈنٹلی مس اپروپریٹنگ اور انڈلجنگ ان امبیزلمنٹ اور مس یوزنگ گورنمنٹ پراپرٹی اور ریسورسز. آپ نے اب ڈس آنیسٹ ہوئے ہیں، آپ نے فراڈ کیا ہے، تو یہ Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.